बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस साहब की बेंच में हमने तौहीन अदालत की नालिश कर रखी थी, जिसमें हमने ये अर्ज़ किया था कि आपने 22 दिसंबर 2023 को हमारी पिटिशन नंबर 47 को फ़ैसला करते हुए आपने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो ये यकीनी बनाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और साफ़ और शफाफ इलेक्शंस का बर वक्त इनअकाद को यकीनी बनाया जाएगा और उसमें किसी को कोई दखल अंदाज़ी करने की और ये इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है सबवर्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। और इसकी अंडरटेकिंग जो है न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने दी थी बल्कि अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ये दी थी कि हाँ जी, ये रूह ही इसकी जो है रियासत की वो शफाफ इलेक्शंस पर है, क्योंकि रियासत की तकमील ही इलेक्टोरल प्रोसेस के नतीजे में जो ऐवान बनते हैं, चाहे वो असम्बली सूबाई हो चाहे वो कौमी असम्बली हो, वहीं से मुतरश्शिह हुकूमतें होती हैं और वहीं से जो है हक़ हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम को हासिल आता है। सो इसकी अफादियत और अहमियत को 22 दिसंबर 2023 के जो हुक्म जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें उजागर भी किया गया और ये यकीनी बनाने के लिए हिदायत भी दी गई कि इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए। और उसी दिन हमारा ये भी उस फैसले में दर्ज किया गया कि आज ही ये इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, वफद मुलाकात करेगा और उसमें ये अपनी जो है शिकायत उनके सामने ये मुदल्लल और मुफस्सल रखेंगे और उसकी रोशनी में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको यकीनी बनाएगी और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वो मीटिंग ज़रूर हुई, उसमें हमने जो है एक बहुत ज़्यादा पूरे शिकायत जो थी, न सिर्फ ये कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के सूरत में, न सिर्फ हमारे उम्मीदवारान को जो है वो रसाई नामुमकिन बनाने पे यानी रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास सारे पाकिस्तान में वो जो है ब्लॉकेड का सिलसिला जारी रहा, बल्कि उनको गिरफ़्तार करके उनके एक ही दिन पहले 60 लोगों के वारंट गिरफ़्तारी बिला ज़मानत लिए गए, जिनके एफआईआर में नाम न थे उनको भी जो है ततिम्मा बयानों के ज़रिए उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की गई। और ये 9 मई का शाखसाना आज इनको फिर दिसंबर में याद आ जाता है कि फिर उसमें जो है इन लोगों को गिरफ़्तार करके पाबंद सलासिल किया जाए ताकि इनको जो है इलेक्शन से बाहर रखा जाने की एक मज़मूम काविश थी। वो सारी चीज़ें हमने उनके पास रखी और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उस शिकायत की रोशनी में उन्होंने चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और बाकी जो सूबाई चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं और सूबाई जो अपने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको तरसील कर दिया गया मरासला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कीजिएगा। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आज जो मजाक किया है और आईजी साहब ने जो आज मजाक किया है, 700 सफ़ों के उन्होंने किताबचे जो हैं दोनों ने अपने अपने अलहदा दे दिए और उन्होंने कहा जी कि कोई शिकायत आई ही नहीं है सिरे से। यानी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि सारी कौम ने देखा, सारे मुल्क ने देखा। और जब मैंने अर्ज़ किया कि ये जनाब आपके सारे मीडिया पर आया हुआ है तो उन्होंने कहा मैं तो टेलीविज़न देखता नहीं हूँ। चलें, भले अच्छी बात है, आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, आप हेडलाइन लगवाने के लिए तो भाई अगर आप देखते नहीं हो तो फिर आपको कैसे पता है कि हेडलाइन इन चीज़ों की लगती है? तो बहरकैफ इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ये कहा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि औरतों को और उनको कैंडिडेट्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए हम सब ने देखा है, मीडिया पर नज़र आया है, दिखाया गया है। अगरचे फिर उस पर ये चीज़ जस्टिस साहब फरमाने लगे कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, हमारा काम। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब आप ही का काम है ये कि आइन पर अमलदारी यकीनी बनाना आप ही का काम है और यही आपके फ़ैसले की जो रूह थी। ये नहीं है कि एक रिचुअल करके एक चिट्ठी भेज दे और उसकी जो है कंप्लायंस हो गई है।
تو انہوں نے کہا کہ پھر تحریری آپ اس کی. میں نے کہا جی انہوں نے جھوٹ کا ملبہ آپ کے پاس جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے. ہم نے ایک ایڈیشنل پیپر بک بھی دی اور میں نے کہا یہ سی ڈیز ذرا دیکھ لیں کہ کس قدر جو ہے رف اپ کیا گیا ہے. ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. آپ نے ضمانت لی شاہ محمود قریشی کی, تو انہوں نے جس طریقے سے انہیں ایم پی او کے تحت جو ہے اٹھایا جیل سے, دنیا ساری میں اس کا جو ہے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور آپ کی بھی تصحیح کی گئی ہے. پھر میں نے کہا جی آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دی کا حکم کیا تو انہوں نے سمبل ہمارا چھین لیا. اور سمبل چھیننا صرف سمبل پارٹی کا نہیں چھینا گیا ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ڈس فرینچائز کرنے کے مترادف ہے, کیونکہ 50 سے 60% پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان ہو, یہاں خواندگی کی شرح کم ہے اور وہ نشان دیکھ کر وہاں کینڈیڈیٹس جو ہیں اس ریجن سارے میں وہ اپنا جو ہے چوائس دیتے ہیں. اور اگر جمہوریت میں چوائس نہیں دی جاتی ہے تو جمہوری عمل ہی وہ جو ہے وہ فارسیکل ہو جاتا ہے. تو باہر کیف انہوں نے کہا وہ ہمارا, تو پھر انہوں نے کہا وہ کدھر ہے. ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ہم نے نالش کر رکھی ہے. پھر انہوں نے حامد خان صاحب کو بلوایا اور کہا اس کو لگایا جائے. اور جب میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہ تو کارندے کو یہیں سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور آپ کے پاس شکایت موجود ہے اور عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے, ایک کنوکشن, حالانکہ سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے. یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے. میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی حوالہ دیا کہ جنہوں نے کہا کہ 200 سال تک ہندوستان کو اب آزادی اس لیے حاصل نہیں کر سکا کیونکہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت منظم نہیں تھی اور کوئی قیادت سیاسی جماعت کی اس وقت نہیں تھی اور رڈرلیس تھا. اور اتنا زیادہ اہمیت سیاسی جماعتوں کی اور اتنی زیادہ اہمیت ایک اس قائد کی ہوتی ہے کہ پاکستان بنا ہی اس لیے کہ مسلم لیگ نون منظم جب ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح جب اس کے سربراہ تھے تو ان کی ولولہ انگیز قیادت کے تحت جو ہے پاکستان بنا, ورنہ 200 سال سے آزادی ہمیں میسر نہ آئی تھی. اب پھر جو ہے عمران خان کو اس طرح پارٹی سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ رڈر لیس اب پھر آپ نے بنایا, جمہوری عمل کو سیبوٹاج کیا الیکشن کمیشن نے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم ادارے کو, میں نے کہا جی ادارے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے, یہ افراد ہیں جنہوں نے کیا ہے. اور ہم نے آرڈر 1 رول 10 کی درخواست دے دی ہے کیونکہ سیکٹری الیکشن کمیشن جو مستعفی ہو چکا ہے کل سے, اس نے اپنے جواب میں لکھا, جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے جواب سو کالڈ دیا گیا, حالانکہ وہ سیکٹری نے دیا, اس نے کہا میں تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوں, میں تو صرف جو ہے وہ آگے سے چٹھیاں لکھنے کا میرا اختیار ہے, میرا اختیار اس سے زیادہ نہیں ہے. تو پھر اس لیے ہم نے ان ممبران کو بھی کر دی, فریق بنانے کی درخواست دے دی ہے, کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اس قدر بائسڈ ہے, میں نے عرض کیا اس قدر بائسڈ ہے کہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کا, وہاں اپنی توہین عدالت نہیں, توہین کمیشن کا, الیکشن کمیشن کا جیل میں جا کے نوٹس دیا ہے. تو اس سے زیادہ بدنیتی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کیا تماشا پاکستان میں بنا ہوا ہے. ہمارے امیدواران کے خلاف یعنی ڈی پی او اس کے تحت, ایم پی او کے تحت ہمارے امیدواران کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا شاہ محمود پورا جو ہے منصیرہ پورے کے خلاف جو ہے جتنے ہمارے امیدوار ہیں, چاہے وہ ہمارے وہ ہیں اپنا سواتی صاحب ہیں, چاہے وہ ہمارے جتنے ممبران ہیں, ان ساروں کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز کیے ہوئے ہیں. اور ڈیٹینشن آرڈرز کون کرتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر, جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے, الیکشن پروسیس کا حصہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ سارے ہمارے. پھر 144 کا تو کہنے لگے چیف صاحب کہ جی 144 تو سبھی کے لیے ہوتا ہے. اور میں نے کہا جی سبھی کے لیے ہوتا ہے, یہ لوگ تو یہ تو جانے لائق ہی نہیں ہے. لوگ ان سے جو ہے ان کا تیا پانچا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تباہ حال کر کے ملک کو رکھ دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں. تو فرمانے لگے یہ تو کیئر ٹیکر ہے. میں نے کہا جی کیئر ٹیکر تسلسل ہے پی ڈی ایم کا, اس لیے معاف کیجئے گا یہ پی ڈی ایم ہی ہے. وہ تو علاقے میں کیمپین کرنے کے لیے جانے لائق ہی نہیں ہے. یہ 144 صرف پی ٹی آئی کے لیے لگایا ہے.
اور باقی جو رہا جہاں تک تعلق ہے جلسوں کا، وہ آپ دیکھیں ساروں کے اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کسی جو ہے جگہ پر جلسہ کرنے کی یا کارنر میٹنگ کرنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا حکم آپ نے جاری کیا تھا 22 دسمبر 2024 کو؟ ہم نے کہا سی ڈیز ذرا دیکھ لیں. نہیں سی ڈیز تو ہے. ہم نے کہا یہ ذرا دیکھ لیں جو ہم نے یہ اس میں ساری لگائی ہیں، بیان الفی لگائے ہیں، اور ان کو ہم لے کر گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس سارا جو ہے یہ چونکہ 700 صفحوں کا انہوں نے دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا ملبہ ہے، تو آپ اس کی تردید میں اس کا جواب دے دیجئے، چونکہ وہ آج ہی انہوں نے عدالت میں داخل کی ہے. تو اس لیے اب سوموار کا میں آپ کی سوموار کا جو ہے اس لیے دی ہے، ہم اس کا مفصل نہ صرف جواب دیں گے، ایک ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ انہوں نے کیا ہے، اور یہ جھوٹ کی پاداش میں بھی ان کو ایک توہین عدالت تضحیک کا عنصر ہوتا ہے، اور وہ کریں اس لیے. یہ جو 700 صفحات پر مشتمل الیکشن کمیشن نے یہ جواب دیا ہے، اس جواب کو پڑھے بغیر آپ نے ٹائم بھی لے لیا کورٹ سے جواب پڑھنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے. آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے وہ جواب، ٹائم بھی لے لیا کورٹ سے پڑھنے کے لیے، اور پھر کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کوئی کیس نہیں ہے، 35 کیس، 35 وہاں سے ہیں، 12 سرگودا سے ہیں. اور صاحب بڑی اچھی رہی، ہاں بہت اچھی رہی. وہ ملے بڑے ہمیں ہماری کوئی ذاتی دشمنی. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ وہاں انہوں نے پڑھ کے سنائے جب جج صاحب نے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کمپلائنس کمپلیٹ کر دی ہے، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. تو مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، جبکہ ہم نے تو پہلے اپنی اوریجنل پٹیشن کے ساتھ بھی لگائے ہوئے ہیں. ہم نے آج ایک جو سی ایم دی تھی جو پہلے ان کے جواب کے روشنی میں دی تھی، اس کے ساتھ بھی ہم نے لگائے ہیں. سی ڈیز بھی ہم لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن سی ڈیز یو ایس ڈیز وہ بھی ہے، آپ کو بھی دے دیتے ہیں، آپ بھی ذرا دکھا دیں تاکہ جو ٹی وی نہیں دیکھتے وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. اور ویسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود چلائی ہیں، یہ سارے پاکستان میں آپ نے چلائی ہیں. تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اس لیے یہ ہم اب ان کے ہر اس کا جس میں انہوں نے کہا ہے جی اس ضلع میں اتنے ہیں، اس ضلع میں اتنا ہے، اس ضلع میں اتنا ہے، تو اگر آپ نے ایک آر او کے خلاف، ایک ڈی پی او کے خلاف، ایک پولیس ایس ایچ او کے خلاف، کسی ایک کے خلاف نہیں کی ہے، جبکہ میری باروں میں مجھے پتہ ہے کہ وکیلوں کو جو ہے اپریہنڈ کر کے اریسٹ کیا گیا، باروں نے احتجاج کر کے جا کے وہاں چھڑوائے ہیں. ڈی پی او نے، میں نے خود 2-3 جگہ پہ جا کے نارووال میں خود گیا، وہاں میں نے دیکھا بلاک کیا ہوا تھا پورا پولیس نے ریٹرننگ آفیسرز کے جو ہے دفاتر کو، اور اندر جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی. اور جو آج انہوں نے میرے بیٹے کو خود اس لیے اٹھا لیا گیا کہ وہ کاغذات نامزدگی کے سلسلہ میں جب عدالت سے آیا تو وہاں پولیس والے آئے اور انہوں نے اسے اریسٹ کیا، جو اگلے ہی دن باقر نجفی صاحب کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں نہ صرف ان کی ہتھکڑیاں کھلوائی گئیں، جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، نہ صرف کیا گیا بلکہ اس کیس کو قواش کر کے ایف آئی آر کو بھی خارج کر کے لکھا باقر نجفی صاحب، جسٹس باقر نجفی صاحب نے، کہ یہ بد نیتی پر مبنی ہے اور یہ شاخسانہ ہے اسی تسلسل کا جس میں یہ جو ہے پیروی کر رہے تھے کاغذات نامزدگی کے اخراج کے خلاف، اور وہاں جا کے پولیس والے نے یہ کیا ہے. تو یہ اس لیے ہمارے پاس اتنی شواہد ہیں، انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں گے. میں نے جوائن ہی 9 مئی کے بعد کی، مجھے بھی ریٹرننگ آفیسر، سپریم کورٹ، عدلیہ، تمام تر ادارے جو ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس طرح کی ہم اکثر پریس کانفرنس دیکھتے ہیں الیکشنز کے بعد جب پارٹیز ہار جاتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم پارٹی کو بائیکاٹ کا مشورہ دینا زیادہ بہتر حل ہے؟ جی بالکل بائیکاٹ نہیں کرنے دیں گے. ہم نے بائیکاٹ ابھی بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے، ایک فراڈ الیکشنز آپ کے سامنے ہوا ہے. ہم نے بائیکاٹ 1985 کا دیکھ لیا، وہاں غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے. ہم اس کو کسی قیمت پر فری ہینڈ نہیں دیں گے، یہی یہ چاہتے ہیں. دیکھیں 8 فروری کو جو غیظ و غضب، غم و غصہ عوام کا ہے، وہ ووٹ کے دیکھیں آپ کے ٹھپے کے شکل میں نظر آئے گا. آپ کو انشاءاللہ 2/3 سے زیادہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف جیتتی نظر آئے گی.
اور اسی خوف سے یہ الیکشن بھاگنے کی فرار کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی یہ سینٹ سے قرارداد منظور کرواتے ہیں اور کبھی اس طرح کی ہتھ کنڈے کرتے ہیں. آج سیکرٹری نے استعفیٰ دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے, کل دیا ہے. اب کچھ اچھا ہوا ہے تو کچھ اور بھی سنا ہے استعفے آ رہے ہیں. تو ایسے میں ہم بالکل ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. الیکشن کو ہم یقینی بنائیں گے کہ 8 فروری کو. صاحب پارٹی قیادت نے پی ٹی آئی کی قیادت نے قاضی فائز عیسی صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے, جبکہ شیر افضل مروت اپنے بیان پر ابھی بھی قائم ہے. آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا آپ کو بھی عدم اعتماد؟ دیکھیں ہم نے تو آخر نالش انہی کے پاس لے کے آنی ہے. ہم توقع دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو منصف کو ملتے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو جواب دے ہیں اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے یہ فیصلے کریں گے. اگر یہ تو احادیث میں بھی لکھا ہوا ہے اور جج فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ جج جو تساہل اور نااہلی سے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. جو جج کسی اور غلط فیصلہ کسی اور اثر کے تحت کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. صرف ایک ہی جج جو ہے جنت میں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بلا خوف. آج آپ کی جس طرح ابھی آپ نے الزامات لگائے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو کیا کسی اور نشان پہ لڑیں گے, اور دوسرا کیا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کل لگا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ میں, ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بلے کا نشان ریسٹور ہوگا. پرسوں ادھر اسلام آباد سپریم کورٹ نے بھی اسی شاخسانے کو جو ہے لگا دیا ہے. بلے کا نشان ہمیں انشاءاللہ مل کے رہے گا, وگرنہ بھی ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ جو ہے پلان بالکل ہے جو میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. کھوسا صاحب یہ بتائیں کہ آپ پہ ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ساتھ رہے اور آپ عمران خان کے, دونوں میں سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یقینی بات ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان کو پابند سلاسل کر کے پھانسی دے دی گئی اور وہ بھی ہینری کسنگر کی دھمکی پر امریکہ نے دی کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اب عمران خان کو ڈونلڈ لو جو ہے وہاں امریکہ کا وہ دھمکی دے رہا ہے اسد مجید کو کہ اگر عمران خان کو نکال دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. اب اگر عمران خان کی اسی سائفر وہ بھی راجہ بازار میں ذوالفقار علی بھٹو نے لہرایا تھا اور اس نے نہیں جو ہے وہ چھوڑا تھا, پاکستان کے مفاد کو اس میں مقدم رکھ کے جو ہے یہ ایٹم بم بنایا اور آج ہماری دفاع سیسا پلائی دیوار ہے. اس نے بھی جو ہے عمران خان نے بھی یہ پیپلز پولیٹکس کرتے تھے, بھٹو بھی پیپلز پولیٹکس کرتا تھا, عمران نے بھی پیپلز پولیٹکس کر کے ان الیکٹیبلز کو فارغ کر کے رکھ دیا ہے. بھٹو نے بھی کھمبے کو جو ہے ٹکٹ دی تھی تو وہ بن گیا تھا. عمران خان کا بھی آج ورکر جو ہے وہ ٹکٹ لے کے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جیتے گا. سو اس لیے عمران خان کو پابند سلاسل ضرور کیا ہے, لیکن دیکھیں پابند سلاسل ضرور کیا ہے, ہماری غلامی تابع داری دیکھیں. ہم نے اس کو نکال کے ڈونلڈ لو کو ہم نے کہا صرف نکالتے نہیں ہیں, ہم نے اسے پابند سلاسل بھی کر دیا اور ہم اس کا کیس بھی اتنی تیزی سے چلا رہے ہیں. امریکہ سے جواب مانگیں گے حکومت میں آ کے, میں جواب طلبی کریں گی یہ حکومت پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں یہ ڈماش لکھ دیا, اسٹرانگ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کس سازش کے تحت نکالا گیا ہے. مجھے اس پہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں سر منہ صداقت ہوتی تو آج پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی. آج اوورسیز کو کل میں نے ایڈریس کیا ہے, نارتھ امریکہ کے اوورسیز سارے پاکستانی اکٹھے تھے, ڈاکٹرز کا بہت بڑا کٹ تھا. 99% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور یقین کیجئے وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور کاش کہ ہم انہیں حق دے دیں, وہ پاکستان کے سارے قرضے اتار کے رکھ دیں گے. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو, اللہ حافظ.